अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और आज आपको सैर करवानी है सिंध की एक मारूफ यूनिवर्सिटी की, और वो यूनिवर्सिटी जो टंडू जाम में है। और वहां के वाइस चांसलर से हमारी गुफ्तोशनीद है। गुफ्तोशनीद में हम देखेंगे कि उनकी यूनिवर्सिटी या सिंध की यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी अमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स या अमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस के साथ चल रही हैं कि नहीं। दरअसल हमने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडू जाम के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी से बात करनी है। फतेह मोहम्मद मरी का यह भी एजाज है कि वो HEC में एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं और उसके अलावा मेंबर ऑपरेशंस एंड प्लानिंग भी अपने फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। गोया डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी का रिसर्च से गहरा ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन से गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज को वो मेंबर ऑपरेशंस एंड प्लानिंग होने के नाते जानते हैं। जब वो HEC में एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों से आशना थे, और जब से उन्हें सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मिली, तब से वो बड़े अहसन अंदाज में, भरपूर अंदाज में अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च एकेडमिया को संभाले हुए हैं। एक बहुत अच्छी बड़ी कामयाब लीडरशिप हैं प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी। आज जो उनके साथ गुफ्तगू होगी उसमें हम ज्यादातर बात करेंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रिसर्च के एतबार से, प्लांट ब्रीडिंग के एतबार से, बायोटेक्नोलॉजी के एतबार से अपना लोहा मनवाने में किस हद तक कामयाब है। हमें जब हम ये सोचते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटियों का इंडस्ट्रियल लिंक होना चाहिए, तो वहां हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से सोचना पड़ता है कि वो कितनी वैरायटी, कितनी हाइब्रिड देते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। और कहते हैं कि जिस मुल्क का एग्रीकल्चर अच्छा हो, हम तो दरियाओं की, पहाड़ों की, मैदानों की, रेगिस्तानों की, जिस तरह की साइल नेमत हो उस तरह की सारी नेमतें हमारे पास मौजूद है। पहाड़ हैं, आबशारे हैं, समंदर हैं और सब कुछ है। इसमें अभी भी हमें गंदम क्या हम अब भी एक इंपोर्ट करेंगे? खुल के एक्सपोर्ट कब करेंगे? चावल का क्या हाल है? कपास के साथ वायरस की दोस्ती दुश्मनी कहां तक चली है, कब तक चलेगी? और आज की मुलाकात में हम ये भी बात करेंगे कि वो चीनी इतनी महंगी क्यों है। हमारे पास तो बहुत अच्छा गन्ना है, बहुत अच्छी गन्ने की वैरायटीज हैं। ऑरेंज का पाकिस्तान है, मैंगोज का पाकिस्तान है। तो इन सब में ये भी डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी से पूछेंगे कि क्या कराची में कोई ऐसे रिसर्च सेंटर हैं, जिस तरह कभी फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर था, निपजी था, नायाब था। तो हमें इन सेंटर्स की जरूरत है। अब ये सेंटर्स तो यूनिवर्सिटियों में होने चाहिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेंटर्स भी यूनिवर्सिटियों में होने चाहिए, और यूनिवर्सिटियां एटॉमिक एनर्जी कमीशन के संग संग होनी चाहिए। ये सारी बातें होंगी, हम होंगे, और प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी, वाइस चांसलर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडू जाम। आए आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने तारुफ में अर्ज किया कि आप इससे कबल, यानी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कबल, आप HEC में बतौर एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी काम कर चुके, और आप बतौर मेंबर ऑपरेशंस एंड प्लानिंग भी अपने फराइज सर अंजाम दे चुके। गोया आप रिसर्च से लेके एकेडमिया तक से आशना है, और आपके इन एजाजात को देखते हुए आप हमारे लिए एक मशले राह हैं। आप पाकिस्तान के तालीमी हलकों में अपना लोहा मनवा चुके हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप पाकिस्तान का अनमोल असासा हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपके HEC के दौर से ही शुरू करते हैं। कैसा पाया HEC में रहकर काम करना, और ऊपर से इस्लामाबाद में से
पूरे पाकिस्तान को देखना, उन यूनिवर्सिटीज को देखना। चलिए वहां से रिकॉल करते हैं, क्या फरमाते हैं आप? बड़ी मेहरबानी। एक तो मेरा ख्याल है एचईसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत एनरिचिंग था। उसमें सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को देखना, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों की लीडरशिप से बात करना, इंटरेक्ट करना, फेडरल गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना, तो ओवरऑल एक जो लार्जर पिक्चर है हमारी हायर एजुकेशन सेक्टर की पाकिस्तान में और हायर एजुकेशन रिसर्च की जो पिक्चर है ओवरऑल और उसकी जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें से मुझे तो काफी सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैंने गिलगित बल्तिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, बलोचिस्तान से लेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर तक और फिर पंजाब और सिंध की सारी यूनिवर्सिटियों, काफी यूनिवर्सिटियों में खुद गया, लेकिन काफी यूनिवर्सिटियों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें डॉक्टर साहब आप क्या फरमाते हैं, जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स हैं या जो ग्लोबल चैलेंजेस में हैं, आप क्या देखते हैं, हम क्या करें कि हमारी नई और पुरानी यूनिवर्सिटीज इन चैलेंजेस को मीट कर सके? इसमें आपके पास क़यादत के लिए, लीडरशिप के लिए, यानी वाइस चांसलर्स के लिए क्या पैगाम है? एक तो मेरा ख्याल है हमें जो अपना जो टीचिंग पे फोकस है उसको उस तरीके से जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं या जो प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नजर में रखते हुए हमें करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है जो हमारे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल बड़े फार फ्लंग एरियाज से आता है, रूरल एरियाज से आता है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में आता है, तो वो जब यहाँ से निकले तो उनको ये सारे रिक्वायर्ड स्किल सेट और रिक्वायर्ड उसकी कैपेसिटी हो, ताकि वो ग्लोबल चैलेंजेस को अपने मुल्क में भी फेस कर सके, उन मामलों को हल कर सके। अगर मुल्क से बाहर जाता है तो वहाँ पे भी जाके वो अपना एक मुसरत और अच्छा किरदार अदा कर सके। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन में 3-4 चीजें हैं जिनको हम ज्यादा यूनिवर्सिटी के टीचर्स, असातिज़ा और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप फोकस करती है। एक तो जो भी सब्जेक्ट है उसका टेक्निकल कंटेंट हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन उस टेक्निकल कंटेंट के साथ साथ उसकी जो प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस है, हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे तो प्रैक्टिकल के बाकायदे क्रेडिट आवर्स मुकर्रर हैं, वो उनकी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस को हम देखते हैं। तीसरा फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है और चौथा फिर अगर ग्लोबल सिटीजन है तो लाइफ स्किल्स है, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी को कबूल करना, इंक्लूजन को और इक्विटी को देखना। तो ये मेरा ख्याल है एक जो उसका जाविया ये है। दूसरा जाविया ये है कि हमारे जो इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं, खासतौर पे आईटी से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, दूसरी जो एग्रीकल्चर की, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च है, उसमें भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो ग्लोबल इंटरेक्शन है उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में लोगों के लिए सहूलत का सबब बनी है उसको हम अपने मुल्क में भी लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल कर सकें। तीसरा ये है कि फिर हम, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उसमें शामिल है आबादी के लिहाज से, तो हम अपना ग्लोबल जो फुटप्रिंट है उसको भी बढ़ाएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे या जॉब्स के लिए हमारे नौजवान बाहर जाएं और वहाँ पे जाके एक डायस्पोरा भी बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ वो फिर रेमिटेंसेस वगैरह मुल्क में आती हैं तो इकोनॉमी का मसला भी हम इसी तरह से हल करते हैं। तो मेरा ख्याल है चैलेंजेस भी ज़ाहिर है, जिस तरह से दुनिया सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, इसी तरह से हमारे लिए चैलेंजेस हैं और फिर रिसोर्स कांस्टेंट की वजह से उन चैलेंजेस में मजीद मसाइल भी हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपने इकोसिस्टम के साथ, हमें अपने कल्चर के साथ यूनिवर्सिटी की लीडरशिप होने के नाते जुड़े रहना चाहिए। जाहिर है ये यूनिवर्सिटीज एक सिविक सेंटर भी होते हैं, और जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स जिसको आपने एड्रेस भी किया, उसमें आईटी की आपने बात की। इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स में हमें आईटी को समझना पड़ेगा, हमें लैंग्वेजेस के साथ चलना पड़ेगा,
ہمیں انڈسٹریل لنکس بنانے پڑیں گے، اور ہر لیڈرشپ کو اپنی مارکیٹنگ بھی دیکھنی ہوگی اور ریسرچ کو بھی آرگنائز کرنا ہوگا۔ ان سب باتوں کو آپ نے مختصراً بیان کیا۔ اگر سر ہم آپ کی یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے آبویسلی، اور ہم ٹنڈو جام کے ایکو سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے ایکو سسٹم کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، ایز اے ایگریکلچر یونیورسٹی، ایز اے کمیونٹی سینٹر، ایز اے انڈسٹریل اکانومی یا ایز اے انڈسٹریل لنک، آپ لوگ کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں، یا کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو ہماری یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی نیچرلی یونیورسٹی کے مقابلے میں جہاں جہاں ایگریکلچر یونیورسٹی ہوگی اس کا کمیونٹی کا لنک زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی فارمر سے انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی فارمر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، انڈسٹری سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو جو کمیونٹی کا آسپیکٹ ہے یا جو آپ سمجھیں ڈلیوری آف سروس کا آسپیکٹ ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیوں میں ریسرچ میں بھی دوسرے مطلب ریسرچ ہر جگہ پہ ہوتی ہوگی انجینئرنگ اور میڈیکل میں، لیکن ایگریکلچر یونیورسٹیز میں ریسرچ کا اسپیس زیادہ ہے، پوٹینشیل زیادہ ہے، کیونکہ ایک بڑا نیچرل ریسورس کا بیس ہے جس سے ایگریکلچر کی یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں۔ تو اس خیال سے بھی ہمارا کمیونٹی لنک جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ دوسری آپ نے بہت اچھی بات کی، میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ہم انڈسٹری سے کس طرح سے لنک کرتے ہیں۔ تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ بائی اینڈ لارج جنرلی ہماری جو اکیڈمیا ہے وہ انڈسٹری سے اتنی لنک نہیں ہے۔ اکیڈمیا اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور انڈسٹری اپنے طریقے سے کام کرتی ہے، اس لنک کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ ہم زیادہ انٹریکٹ کریں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو یو این کا ادارہ ہے وہ ایگریکلچر پہ یو این کی طرف سے سارے ممالک میں ایک ٹیکنیکل آرم کے طور پہ کام کرتا ہے۔ وہ ان کو میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے جو صوبے میں اپنا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے یونیورسٹی میں بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے لنکیج اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیکلٹیز میں انڈسٹریل لائزن بورڈز بنانا یا ہماری اور ایک اور بزنس انکیوبیشن کی جو سیٹ اپس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا۔ بینکس کے ساتھ ہم جنرلی ایگریکلچر کے لوگ ایگریکلچر کو پیسوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے فارمرز کو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے من لینڈر سے لون اٹھاتے ہیں، لیکن جو فارمل کریڈٹ سیکٹر ہے اس میں ایگریکلچر کے جو چھوٹے کسان ہیں یا درمیانے لیول کے کسان ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے یونیورسٹی بھی بینکس کے ساتھ اتنی زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی ہم نے ان کے ساتھ بھی کافی ایگریمنٹ سائن کیے ہیں تاکہ ہم سیڈ کا کام بہتر کر سکیں، ویلیو چین کا کام بہتر کر سکیں۔ جو ورچوئل بیس سسٹم آف ویئر ہاؤسز ہے اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اپنا رول پلے کر سکیں۔ تو کافی ہم ابھی انڈسٹری کے قریب جا رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہماری یونیورسٹی میں کوئی 600-650 ملین کے ریسرچ کے پروجیکٹ ہیں، اس میں کافی انڈسٹریل پارٹنرشپ ہے۔ وہ ہمارے پاس کبھی اتنے پروجیکٹ نہیں رہے جو ابھی ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیکلٹی اور جو انڈسٹری ہے اس کے درمیان جو لنکیجز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ بحثیت وائس چانسلر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لنکیجز کے لیے نکلتی ہے، وہ یونیورسٹیوں میں زیادہ مل رہا ہے۔ اچھا تنقید لگا اس بات کو بھی ذرا فی الحال الگ رکھ لیں کہ روزگار کیسے ملتا ہے، کیسے نہیں ملتا، وائس چانسلر کیسے بھرتی ہوتے ہیں، کیسے نہیں بھرتی ہوتے، سرچ کمیٹی سے پہلے فیصلہ ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، انٹرویو کے فیصلہ ہوتا ہے، کریڈینشیل پہ ہوتا ہے یا سفارش پہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بعد دیکھیں وائس چانسلر بھی زیادہ آئے، پروفیسر بھی زیادہ آئے، اسٹوڈنٹس بھی زیادہ آئے۔ آپ خالی آئی یو بی کا ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا، کہ آج سے 3.5 سال پہلے وہاں 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس اکلوتی یونیورسٹی میں اب 65,000 اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو جو عطاء الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ بڑی، میں نے تو ایک یونیورسٹی جو نئی بنی ہے جو اوکاڑا یونیورسٹی
की जो कल की पैदावार है उसमें अगर 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं तो फिर इसका मतलब है। अब देखिए ना कि अमेरिका अपनी 5,500 यूनिवर्सिटीज की वजह से अमेरिका है, कोई आतिशवाहन के या असला बेचने की वजह से ही सिर्फ नहीं है, ये लोगों की गलत परसेप्शन है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि हमारा डीन, हमारा चेयरपर्सन, हमारा एक फुल प्रोफेसर, हमारा एसोसिएट प्रोफेसर खुद अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ले, खुद अब जो भी उसका स्पेसिफिक शोबा है उसकी जिम्मेदारी ले? तो क्या हमारे पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी, कोई जादू, कोई सहर, कोई फार्मूला, कोई कुलिया है कि हम इनको मोबिलाइज कर सके? मेरा ख्याल है एक तो हमारे मुल्क में आप देखें कि हम हर शोबे में सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप सूबाई हुकूमत के दफ्तर में जो सेक्रेटरीट होते हैं वहां पे जाते तो आपको रेयरली लोग मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों के काम नीचे डिसेंट्रलाइज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में वहां हो जाते थे। लेकिन चूंकि हमने हमारी कोई नेचर में ज्यादा पावर को होल्ड करना या इस तरह से कोई चीज शामिल हो गई है जिसकी वजह से हमने सेंट्रलाइजेशन को इनकरेज किया है। इसी तरह से यूनिवर्सिटियों ने भी अपने यहाँ सेंट्रलाइजेशन को इनकरेज किया है कि वो जो चेयरमैन के फंक्शन है वो भी वाइस चांसलर करने लगता है, डीन के जो फंक्शन है वाइस चांसलर करने लगता है। तो नेचुरली ओवर द टाइम चेयरमैन और डीन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या उनका जो मैनेजरल स्किल है वो भी उस तरह से डेवलप नहीं हो सका। मेरा ख्याल है एक तो हमें उनको यहाँ डॉक्टर साहब मेरा छोटा सा सवाल ले लीजिए, जब चेयरपर्सन अपना काम खुद नहीं करेगा, डीन अपना काम खुद नहीं करेगा, प्रोफेसर अपना काम खुद नहीं करेगा, हुकूमतों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, कम्युनिटी ने तो फिर लीडरशिप से पूछना है, वाइस चांसलर से पूछना है, तो क्या वो बेचारा वाइस चांसलर मजबूर नहीं हो जाता ये सब कुछ करने में? वैक्यूम खाली नहीं रहता, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर चेयरमैन काम नहीं करेगा तो कोई और वैक्यूम आके भरेगा, डीन काम नहीं करेगा तो वैक्यूम भरेगा। लेकिन अभी इस स्टेज पे जब हम देख रहे हैं कि हमारी जो नीचे की ऑफिसेज हैं यूनिवर्सिटियों में भी और यूनिवर्सिटियों से बाहर भी, आप देखते जाएं तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हुई है, ओवर सेंट्रलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से नीचे की ऑफिसेज उस तरह से फंक्शनल नहीं है। तो हमें एक डेलिब्रेट एफर्ट करनी चाहिए मेरा ख्याल है हर जगह पे, जहाँ पे जो हमारी लोअर फॉर्मेशंस हैं और लोअर लेवल की ऑफिसेज हैं वो अपना फंक्शन खुद करना शुरू कर दें। मैं चूंकि गवर्नमेंट में भी काफी जगहों पे रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और इस तरह से डेवलपमेंट सेक्टर में, इंटरनेशनल एड एजेंसीज में, मैंने हर जगह पे नोट किया है कि ये एफर्ट हमें करनी पड़ती है, अदरवाइज आपके जो नीचे वाले ऑफिस हैं वो उस तरह से फंक्शनल नहीं होगी। एक तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो नीचे के ऑफिस हैं उनको भी रियलाइज करना चाहिए, जो चेयरमैन का फंक्शन है चेयरमैन खुद करे, डीन का जो काम है डीन खुद करे। अगर ये सारे हमारे सिस्टम्स फंक्शन करना शुरू कर दें तो ज़्यादा लेवल ऑफ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो हमारा प्रोडक्शन का कर्व है उसका जो फ्रंटियर है वो अपवर्ड मूव होगा, नेचुरली उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। और ये जो हम सवाल पूछ रहे थे इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के, नेटवर्किंग के मसाइल को हल करने के, यूनिवर्सिटी के प्रोफाइलिंग के, तो इन सारी चीजों को अगर हर बंदा अपना काम करे तो उसमें से काफी फायदा हो सकता है। अभी काफी जगहों पे हम अपना काम नहीं करते लेकिन दूसरों के लोगों काम में मुदाखलत करते हैं तो उससे नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ये जो मैं बुक कंपाइल कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान का जो चंद वाइस चांसलर या एजुकेशनिस्ट हैं जो चेहरा मोहरा हैं कौम के, उनसे मैं बात कर रहा हूँ और एक यूनिवर्सिटी इस किताब को शाया करने जा रही है, तो एक क्वेश्चन मैंने रिपीटेडली मुख्तलिफ वाइस चांसलर से पूछा और ये उस गुफ्तगू भी हुई। मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक आइडियल बात है, आइडियलिज्म है, हालांकि मैं कायल हूँ कि आइडियलिज्म सिर्फ जन्नत में मिलेगा। बहरहाल आइडियलिज्म ये है जी कंसोशियम डेवलपमेंट, बहुत सारे कंसोशिया हम डेवलप कर लें, ये तो आइडियल बात है। लेकिन मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज में, मैं आपकी सिंध की कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज में हाजिरी लगवा चुका हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में हाजिर हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे आपके यहाँ बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत बन
بن رہی ہیں, پیس آف آرٹ بلڈنگز ہیں اروڑ یونیورسٹیز کی. آپ کی ایک وکٹورین سٹائل بلڈنگ مجھے اچھی طرح ابھی تک میری آنکھوں میں ہے, آپ کا کیمپس, آپ کا سارا کچھ. لیکن ہم وہ جو بات کرتے ہیں کنسورشیم ڈیولپمنٹ کی, ہمارے تو ڈپارٹمنٹ جو آپس میں ہیں, یعنی انٹرا ڈپارٹمنٹل اور انٹر ڈپارٹمنٹ, یہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. جبکہ دنیا کام کر رہی ہے ملٹی ڈسپلنز پہ, دنیا کام کر رہی ہے ٹرانزیشن ڈسپلن پہ, دنیا کام کر رہی ہے انٹر ڈسپلن پہ. اگر جو تین یہ میں نے انٹر ڈسپلن, ملٹی ڈسپلن یا ٹرانزیشنل ڈسپلن کی بات کی ہے, اس پہ سارا اگر یونیورسٹی کے اپنے ہی شعبے ایک مالا میں موتیوں کی طرح جڑ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں تفویض کار بھی بہتر ہوتا ہے, ڈویژن آف لیبر جسے کہیں گے, اور آپ کو آؤٹ پٹ بھی ملے گی. لیکن ہمارے ہاں یہ پالیٹکس ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی. تو کیا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کوئی ورکشاپس کرنی چاہیے, ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے وہ سناریو بھی دیکھا ایچ سی کا. آخر اس کلچر کو ہم کسی پر جگہ پہ جا کے تو ختم کریں گے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹل میں آپس میں شریکہ ہے محبتوں کی بجائے, تو وٹ شوڈ وی ڈو؟ کیا کوئی ٹریننگ کے سلسلے لائیں یونیورسٹیوں میں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ دور ابھی وہ ہے جس میں پارٹنرشپس اینڈ کولیبریشنز کی ضرورت ہے, اور ملٹی ڈسپلنری ہے, ملٹی سیکٹورل ہے, اور اس میں انٹر ڈیپینڈنس ہے. بالکل آپ نے صحیح طریقے سے کہا ہے, اور آپ نے یہ بھی صحیح طریقے سے فرمایا کہ اس میں ہمارے ہاں مسائل ہیں. جو آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا, اس کے لیے ہم سب مل کے دعا مانگیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے. ایک تو ہمیں اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ ہم بچپن میں جب اسکول میں جاتے ہیں تو میرا بھائی بھی اگر میرا کلاس فیل ہوا ہے تو میں ان سے کمپیٹ کرتا ہوں, تو ہم ایک دوسرے کی کمپٹیشن ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے نوٹس چھپاتے ہیں. انڈیویجولزم ہم میٹریکولیشن تک یا ایون ہم آپ سمجھے ایف ایس سی تک ہم بچے کو ایز این انڈیویجول تیار کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کلاس فیل ہو, تمہارا کمپیٹیٹر ہے اور تمہارا مخالف ہے. اس کے بعد جا کے یونیورسٹی ایجوکیشن میں ٹیم ورک, جوائنٹ پروجیکٹس یہ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, ہم ایٹیٹیوڈ میں ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑ کے مل کے کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو پولرائزیشن ہے, ڈویژن ہے, کافی یہ اس طرح کے مسائل ہیں. ایک تو اس میں ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا, اپنے آپ میں برداشت کا پیدا کرنا. ابھی تو موبائل نے پھر ہم دیکھتے ہیں کسی کو میسج بھیجتے ہیں تو 2 منٹ کے بعد جواب نہیں آتا, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا. تو وہ ٹالرنس کی لیول ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے کم بھی ہو رہی ہے. ایک تو یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کو اس ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنے کے لیے ورکشاپ, ٹریننگز یہ کرنی چاہیے. لیکن یونیورسٹیوں میں اسٹیٹوٹری باڈیز ہیں, مثال ڈپارٹمنٹ بورڈ آف اسٹڈیز ہے, اس کو ریگولرلی ملنا ہے. اس کو اگر ریگولرلی وہ ملتا رہے تو جو ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف ہے ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین شیئر بھی کریں گے, کانفلکٹ بھی کریں گے, آسے آ کے ان کی کوئی ایکویلیبرم بننے کی صورتحال بن سکتی ہے. اسی طرح سے بورڈ آف فیکلٹی ہے, بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز ہے, اکیڈمک کاؤنسل ہے, سینڈیکیٹ ہے, سینٹ ہے. میں نے کئی یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے پاکستان میں کہ یہ میٹنگز ہم ریگولرلی ٹائملی نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ سے جو کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں ایڈریس نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے پھر ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن ہو رہی ہے. ایک تو سوسائٹی کو جسٹ نیگیٹو کرنے کے لیے جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں, اسٹیٹوٹری باڈیز ہیں, ان کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے. دوسرا ہماری سوسائٹی لیول کا مسئلہ ہے, اس کو بالکل حل کرنا چاہیے کہ سوسائٹی میں ہماری جو ذات پات کی باتیں ہیں, ہماری ایریاز کی باتیں ہیں, اور اس طرح سے ایتھنیسٹی کی ہیں, دوسری چیزیں ہیں, تو وہ جو جیلنگ نہیں ہو رہی وہ ایک ایشو ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, جو میں نے کے پی کے سے لے کے بلوچستان تک دیکھا, وہ جو ایچ ای سی کا پروگرام تھا, اورکس والا, کیو ای سی والا, ان میں بھی خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ کچھ یونیورسٹیز اتنی ننھی منی اور اتنی نوخیز ہیں کہ وہاں تو وائس چانسلر کے علاوہ کوئی پروفیسر ہی نہیں ہے, یعنی کوئی فل پروفیسر ہی نہیں ہے. اب ایک بڑی یونیورسٹی جو 1980s میں بنی ہے اور ایک یونیورسٹی جو 2011 میں بنی ہے یا 2018 میں بنی ہے,
تو وہاں QC یا آرکس کیسے کام کر سکتے ہیں جب پرماننٹ سٹاف ہی نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اس آرکس کو QC کو آپ نہیں سمجھتے کہ ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ری کنسیڈریشن کی ضرورت ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کی بات کچھ حد تک درست ہے کہ ہم جو QAC اور اس کا جو آبجیکٹو تھا یا بزنس انکیوبیشن کا اس کو اچیو نہیں کر سکے، اور یہ ہم نے 2002 کے بعد بنانے شروع کیے تو اس کو کوئی 20-22 سال ہوئے ہیں۔ تو SCC کو بھی اپنا گزشتہ 15 سال کا کم سے کم جو کام ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، جہاں جہاں پہ اچھے ریزلٹس آئے ہیں اس کو کنسالٹیٹ کریں، جہاں پہ اچھے ریزلٹس نہیں آئے اس کو ریویو کر کے پھر ری آرگنائز کریں، ری ڈیفائن کریں۔ تو وہ تو ابھی میرا خیال ہے رائٹ ٹائم ہے کہ ہمیں اوور آل اپنی پالیسیز کو، پروسیسز کو اور انسٹیٹیوشنس کو پوسٹ 2002 جو ایک آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد ابھی 20 سال گزر چکے ہیں، 20 سال کے بعد ایک مرتبہ ضرور ریویو کرنا چاہیے۔ ہلو سر، ہلو، آواز آ رہی ہے؟ سر میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ سر جی آواز آ رہی ہے بالکل۔ جی سر یہی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے، میں بھی آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب محترم، ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم کچھ شعبے، پہلے نمبر پہ کچھ یونیورسٹیز، پھر یونیورسٹیز میں کچھ شعبے، کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، کیوں نہ ہم ڈیمارکیشن کی طرف آ جائیں، یا ہم چن لیں کہ یہاں اکیڈیمیا بہتر چل سکتا ہے، یہاں ریسرچ بہتر چل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی یونیورسٹی ہے، وہ تو نام ہی ریسرچ کا ہے، تو کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں لینگویجز زیادہ ہیں یا ان کے سوشل سائنسز زیادہ ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ٹرو ریسرچ کی بجائے ہم پلیجرزم کو بڑھوتری دیں اور ہر جگہ پہ ریسرچ کریں؟ دیکھیں، ایکولی ہمیں اکیڈیمیا کو اور ایکولی ہمیں ریسرچ کو لے کے آگے جانا ہے۔ کچھ یونیورسٹیوں کو کام ریسرچ پہ زیادہ ہونا چاہیے، فرض کریں 70%۔ کچھ یونیورسٹیوں کا کام جہاں ریسرچ نہیں ہو سکتی وہاں ہم انرجی کیوں ضائع کریں، ان کا صرف 20% ریسرچ پہ رکھیں، باقی اکیڈیمیا بہتر کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں برطانیہ کا ایک تجربہ ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ برطانیہ نے ایک ٹیچنگ ایکسیلنس فریم ورک بنایا اور اس میں پھر جو بھی یونیورسٹیاں ان کی تھی جو ٹیچنگ میں اچھی ہیں ان کو وہ ٹیچنگ ایکسیلنس کے فریم ورک کو فالو کرتی ہیں، ریسرچ بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا میجر فوکس ٹیچنگ پہ ہے۔ اسی طرح سے ریسرچ ایکسیلنس فریم ورک ہے، جو یونیورسٹیاں ریسرچ انٹینسو یونیورسٹیز ہیں وہ پھر اسی فریم ورک میں جاتی ہیں۔ تو وہ ایک دو کیٹیگریز بن گئی۔ ہماری ابھی جو HEC کی جو کرنٹ پالیسی ہے اس میں تو سارا جو ہمارا سسٹم ہے وہ ایکسپیکٹیشن یونیورسٹیوں سے یہ ہے کہ وہ ریسرچ اورینٹیڈ یونیورسٹیاں ہیں۔ میرا خیال ہے 2002 میں چونکہ ریسرچ کا بیس اور فٹ پرنٹ بڑا ویک تھا تو اس وقت کی یہ ضرورت تھی کہ ہم ریسرچ انٹینسو ہو جائیں یا ریسرچ کو زیادہ فوکس کریں۔ ابھی ہم نے ریسرچ کا فٹ پرنٹ پاکستان کا، دنیا کے اگر ریسرچ کے آپ اسکالر میں اس میں جائیں گے تو کافی حد تک اس میں ٹھیک کیا ہے۔ تو ابھی ہم جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ریسرچ کا اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے HEC نے کچھ کمیٹیز اس پہ بنائی بھی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس فریم ورک کو جو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کا ہے اس کا بیلنس اسٹرائک کریں۔ اور ہم ایک کرتے تھے HEC میں ہماری کوالٹی ایشورنس ایجنسی انسٹیٹیوشن پرفارمنس ایویلویشن، سر وہ بھی میں جب تھا تو میں نے کمیٹی ریکویسٹ کی تھی اور اس کمیٹی میں پھر ان کے جو اسٹینڈرڈ، اس کے جو پیرامیٹرز تھے، اس کے ایویلویشن کا جو کرائٹیریا تھا، اس کے جو 11 اسٹینڈرڈ ہیں اس کو ہم نے کافی حد تک ریوائز کرنے کی کوشش کی کہ اس میں صرف ہم یہ جو آپ سمجھیں کہ زیادہ اس میں ویٹیج تھا پبلیکیشنز اور دوسری چیزوں کو، اس کو ہم نے کافی حد تک گورننس، لیڈرشپ، فنڈ ریزنگ، جو اسٹیٹوٹری باڈیز کی پرفارمنس، ایسی چیزیں جہاں پہ زیادہ آبجیکٹیوٹی آپ کو نظر آئے اس میں ہم نے اس کو ریوائز کیا تھا۔ پھر کمیشن نے بڑی مہربانی کر کے اس کو کافی ڈسکشن یہ بات آپ کو بھی کیا تھا۔ تو اسی طرح سے
میرا خیال ہے ہر وقت یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ ڈیٹ نہیں ہوتی، لائیو ہوتی ہیں. اس کو لائیو رکھنا چاہیے، کم سے کم 2-3-4 سال کے بعد ضرور ریویو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہی چیزیں الائیو آپ کو مل سکتی ہیں جن میں مکالمہ رہتا ہو. جب تک پروفیسرز میں، وائس چانسلرز میں، لیڈرشپ میں، قوم میں، پولیٹیشین میں ایجوکیشن کا مکالمہ نہیں آتا، اور بالخصوص ہائر ایجوکیشن کا مکالمہ نہیں آتا، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ ہماری یونیورسٹیوں کا بھی خاکم بدہن وہ حال ہو جائے جو ہمارے اسکول اور کالجز کا ہو چکا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں مکالمے کی پولیٹیکل سطح پہ، سوشل سطح پہ اور اکیڈیمیا کی سطح پہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی عرض کروں، میں ڈاکٹر اقرار احمد خان کا نام لوں گا. ایگریکلچر یونیورسٹی کا بڑا نام ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا بڑا نام ہے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستوں کی طرح، میں ان سے بھی سیکھتا رہتا ہوں. تو چونکہ آپ سے ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی تو میرا ایک کوشچن ہے. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب میں ارلی 90s میں یا لیٹ 80s میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا تو میں دیکھتا تھا فیصل آباد میں نایاب ہے، نبجی ہے، ایوب ریسرچ سینٹر ہے، یہ بڑے بڑے ریسرچ سینٹر تھے اور اب وہ کھنڈر بن گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے سینٹرز یا اٹامک انرجی کمیشن کے کچھ پروجیکٹس ایگریکلچر یونیورسٹیوں میں ہوتے، اور یونیورسٹیاں یہ کچھ ایک پروڈیوس کر رہی ہوتی، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ایک عالمی ادارہ اپنی یونیورسٹی کے اندر بنانے جا رہے ہیں جو ایک فیوچر میں بہت بڑی سمبیوسس ہوگی، بہت بڑا میوچل بینیفیشیل ریلیشن شپ ہوگا. تو سوال میرا یہ ہے، آخر سندھ میں بھی کوئی ایسے نایاب کی طرح کے، ایوب ریسرچ سینٹر کی طرح کے، نبجی کی طرح کے یقینا ریسرچ سینٹر ہوں گے، یہ ان کا کیوں ڈاؤن فال ہو گیا اور یہ بیک کیسے آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک پولیٹیکل ول ہے، اس میں اگر پولیٹیکل ول موجود ہوگی تو اس میں ڈاؤن فال نہیں آتا. جہاں پولیٹیکل ول ذرا کمزور ہوتی ہے تو وہاں ڈاؤن فال آتا ہے، اور پولیٹیکل ول جب کمزور ہوتی ہے تو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. دوسرا جو ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے جو اس سیکٹر کو، ریسرچ اینڈ ہائر ایجوکیشن کو نیگلیکٹ کیا ہے ان ٹرمس آف فائنینشیل ایلوکیشنز، یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں بالکل یہ اسی طرح سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسکول اور کالج ہمارے ان کی ایجوکیشن کافی کمزور ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ پیچھے میں ہم نے کوئی 5-7 سال اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس زیادہ کی اور اس کی ریسورس ایلوکیشن کم کی. ابھی آپ اس میں پیسے بہت زیادہ لگا رہے ہیں، ابھی گورنمنٹ نے پیسے تو اس میں بہت زیادہ لگائے، لیکن چونکہ ایک ڈپتھ کریٹ کر دی، اس کی وجہ سے ان کو ریوائیو کرنا بڑا مشکل ہے. سملرلی ابھی یونیورسٹیاں اور ہمارے یہ جو ریسرچ کے انسٹیٹیوشن کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن یونیورسٹیاں بھی اس طرف جا سکتی ہیں. پھر یہ ہمارے پیلے اسکول بن جائیں گی اگر ہم نے ابھی ان کو لک آفٹر نہیں کیا اور ان کو ان کی پراپر ایلوکیشن اور پولیٹیکل سپورٹ نہیں دی. تو میرا خیال ہے ایک کرٹیکل جنکچر سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی تک ہماری یونیورسٹیوں میں جس حال میں بھی ہے، لیکن جو اس علاقے کے غریب ہیں، امیر ہیں، سارے بچے آتے ہیں. ہمارے پاس منسٹرز کی اولاد آتی ہے، بیوروکریسی کی اولاد آتی ہے، پروفیسرز کی اولاد آتی ہے. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال بنی تو اس صورتحال میں پھر اب جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی، میرا خیال ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولس میں بھیجتے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو. سملرلی آگے چل کے یہ مسائل ہمارے کریٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس میں اپنی پولیٹیکل سپورٹ اور اس کی اونرشپ نہیں کی تو. آپ دیکھیے نا سر کہ ہمارے جتنے بڑے پروفیسرز ہیں ان کے بچے کالجز میں نہیں جاتے، یعنی پرائیویٹ کالجز میں جاتے ہیں، سرکاری کالجز میں نہیں جاتے. ہمارے جتنے یونیورسٹیز کے بڑے پروفیسر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ ڈگری ریسرچ کے لیے بیرون ملک جائیں. اگر یہی معاملہ رہا تو ظاہر ہے جو آپ فرما رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے ماڈل کی طرف، ان کے سبجیکٹ کی طرف. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر میں بایومیٹری کی بات ہوتی ہے، پلانٹ بریڈنگ کی بات ہوتی ہے، جینیٹکس کی بات ہوتی ہے، ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں میں ظاہر ہے ہمیں اچھے ریسرچ سینٹر چاہیے.
اچھی لیبس چاہیے. جب تک ہمارے پاس لیبز نہیں ہوگی, اچھے سینٹرز نہیں ہوں گے, ریسرچ کیسے ہوگی؟ تو اس میں کیا سرکار کو ادراک ہے کہ ہمیں ایگریکلچر یونیورسٹی کو ماڈرن لیول پہ دیکھنا ہے, تب ہم جا کے کچھ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہے تھوڑا سا مشکل سوال, ایک سرکاری آفیسر کیسے سیاسی لوگوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن مجھے آپ ڈکے چھپے لفظوں میں جس طرح آپ چاہیں, کیا ادراک ان کو ہے یا کیسے ادراک دلایا جا سکتا ہے سیاستدانوں کو؟ مجھے اس میں کسی کے خلاف یا حق میں بات کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن ابھی اس صورتحال میں جب ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں, اس سچویشن میں ایگریکلچر سیکٹر واحد سیکٹر ہے جو ابھی گرو کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے, انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے بجلی چاہیے جو ہمارے پاس شارٹ ہے, انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اسکل مین پاور چاہیے جو کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں موجود نہیں ہے, انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے مشینری چاہیے جو مشینری ہمارے پاس اتنی امپورٹ کرنی ہوگی, امپورٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ایگریکلچر واحد سیکٹر ہے جو گرو کر سکتا ہے, اور اس سیکٹر کو گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. اور یہ ایگریکلچر ہمارا آئندہ آپ سمجھیں 5-6 سال تک 5-6% پر اینم گرو کرے تو ہماری غربت آدھی کم ہو سکتی ہے, ہمارے پاس ان امپلائمنٹ آدھی کم ہو سکتی ہے, اور فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ بھی سیریسلی حل ہو سکتا ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. اور ہماری انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ سمہاؤ جو بھی ریزنس ہے, لیکن گورنمنٹ نے ایگریکلچر کو اتنی پرائرٹی نہیں دی, ایگریکلچر ریسرچ کو اتنی پرائرٹی نہیں دی. آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسلام آباد میں بھی دیکھیں, اسلام آباد میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے اس وقت چیئرمین PRC جب صوبے میں آتا تھا تو لگتا تھا کہ فیڈرل منسٹر آیا ہے, اس کی یہ اہمیت ہوتی تھی, اور ان کے پاس وسائل ہوتے تھے. صوبے میں جو بھی ریسرچ کا کام ہوتا تھا اس کی ہینڈ ہولڈنگ PRC کرتی تھی. ابھی PRC کو دیکھیں کہ PRC خود اپنی جو اسٹرکچر ہے اس کو چلانے میں اس کو مشکلات ہیں, پارٹنرشپ آؤٹ ریچ وہ اتنی اس حد تک نہیں ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے بڑے عرصے سے ایگریکلچر سیکٹر کو نگلیکٹ کیا ہے اور ہائر ایجوکیشن کو بھی نگلیکٹ کیا ہے. ہائر ایجوکیشن اور ایگریکلچر سیکٹر دو ایسے سیکٹرز ہیں ابھی اس موجودہ وقت میں جو ہماری اکانومی کے جو مسائل ہیں اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایگریکلچر اور ہائر ایجوکیشن دونوں کو اہمیت دینی چاہیے. میں نے ایک میٹنگ میں سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن وہ کافی ان کے ظاہر ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہوتے ہیں, اس میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس لیول پہ منسٹر اور اس کے سیکرٹری کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر جو پرائم منسٹر کو جو ڈیسیژنز ہیں اس کے فالو اپ کے لیے وہ کرتا رہے. ہمیں اس لیول پہ چیف منسٹر کے لیول پہ ایگریکلچر کو آگے لے کے مین اسٹریم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے گورنمنٹ ابھی اس پہ ضرور سوچے گی کسی نہ کسی اسٹیج پہ, تاکہ ہم اپنی ملک میں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکیں اور اکانومی کے مسائل کو حل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ممکن ہے میرا یہ سوال آپ کو بڑا بچوں والا سوال لگے, لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا تھا کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو سوال جانوں کی طرح شو, لیکن اسے سمجھے عقل مندوں کی طرح. سر میں سوچتا ہوں سوال بھی بڑے عقل مند سوال ہے, آپ دیوانے کا خواب ہی سمجھ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ممکن ہے یہ پہلے ہی ہو یا کسی حد تک ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں اسی میں ایک اپلائیڈ باٹنی جو ہے وہ انہی میں ہو, ہارٹیکلچر انہی میں ہو, فارسٹری بہت اعلیٰ قسم کی اسی میں ہو, بایو ٹیکنالوجی ہو, مائکرو بایولوجی ہو, بیکٹیریالوجی ہو, ویرالوجی ہو, ایون فارماکوگنوزی ہو میڈیسنل پلانٹس پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ساری چیزیں ایک امبریلا کے نیچے ہوں اور ایسا ایک ماڈل ہونا چاہیے. ویسے تو ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی ریسرچ ماڈل کے طور پہ بنائی تھی, ہم وہاں بھی BS پروگرام شروع کر چکے ہیں. تو کیا ہم کوئی پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جو میں نے کہا ایک امبریلا کے نیچے ہو, یا ایسا آلریڈی ہے یا میں بچوں کی طرح سوچ رہا ہوں؟
کیا ویسے یہ PARC اور NARC بنانے کا آئیڈیا یہی تھا کہ وہ سینٹر آف ایکسیلنس ہوں گے اور ریسرچ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سینٹر فار مالیکولر بایولوجی بنایا تھا وہاں پہ لاہور میں, سینٹر فار اینالیٹیکل کیمسٹری بنایا تھا, اور یہ سارے بنائے تھے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے تھے. لیکن بعد میں چل کے آگے ہم نے یہ جو اپنے سینٹرز ہیں ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کی, اور پھر یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ان کو پروونشلائز کیا جی. تو ابھی ان کو اونرشپ وہاں پہ بھی نہیں ہے. صحیح. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ یہ جو پیپر چھاپنے ہیں ٹینیور ٹریک پروفیسر نے, پھر اس کی تنخواہیں بڑھنی ہے, لیکن جو بیسک سکیل پہ پروفیسر ہے وہ جتنے بھی پیپر شائع کرے گا اس کو اس طرح ایڈوانٹیج نہیں ملنا. اور میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ لاہور میں کامسٹ یونیورسٹی کے ایک فل پروفیسر بھی نہیں, ایک ایسوسیٹ پروفیسر نے ایک سال جس میں 365 دن ہوتے ہیں اس نے 378 پیپر پبلش کر دیے. پہلی بات یہ ہے اسٹیٹسٹیکلی آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہی نہیں تھا, بہت زیادہ نہیں تھے, بہت زیادہ PhD کے لوگ نہیں تھے. ممکن ہے آپ فرمائیں کہ ریسرچ ٹیم بڑی ہو تو پیپر شائع ہو جاتے ہیں, تو کہیں یہ پیپر جو ہم نے دڑا دڑ تھوک میں شائع کرنے شروع کر دیے ہیں, کہیں یہ ہماری کوالٹی کو تو نہیں ہے نگلے جا رہا یہ معاملہ, یہ سسٹم؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. یہ تو کوالٹی اور کوانٹٹی کا یہ گہرا تعلق ہے. اگر بہت زیادہ کوانٹٹی میں جائیں گے تو کوالٹی کمپرومائز کریں گے, اور اگر صرف کوالٹی کے چکر میں ہوں گے تو پھر ظاہر پروڈیوس ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں کوالٹی کو زیادہ خیال کرنا چاہیے, کوانٹٹی پہ نہیں جانا چاہیے, اور پیپرز کی ریس بھی نہ بنائیں. یہ ہم نے پالیسی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ بھائی پیپر زیادہ چھاپو, انسینٹیو ملے گا. اسی انسینٹیو کے چکر میں لوگ پھر لگے ہوئے پیپر کے چکر میں. مجھے تو اس کا اتنا علم نہیں ہے, آپ بتا رہے ہیں انسینٹیو کے چکر میں لوگ ریڈ لائن کراس کر گئے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ کے ساتھ باتیں کر کے مزہ بھی آیا. ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں ایرا 2002 سے لے کے 2008 تک بہت اچھا تھا HEC کا, اب اچھا نہیں ہے. میں پہلے عرض کر دوں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. دو اینگل سے دیکھتا ہوں. اگر وہ ایرا بہت اچھا تھا تو ہمارا یہ ٹائٹینک ڈوبنے میں ہمیں 50-60 سال لگنے چاہیے. یہ کوئی کارخانہ تو نہیں تھا کہ ایک اس کے بعد فوری خراب ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے, دوسرا اینگل یہ ہے کہ نہیں, وہ جو ایولیوشنری ٹریسز ہوتی ہیں ان پہ چلتے چلتے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ہم نے یونیورسٹیاں بھی اور بنائی, پیپر بھی اور بنائے, لیکن سوال اس سے آگے سوال یہ ہے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے. ہم HEC کا بڑا مان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا انڈیا سے زیادہ پبلیکیشن ہے پر پرسن کے حساب سے, پاپولیشن کے حساب سے, لیکن انڈیا کا ڈاکٹر صاحب اکیلا جو بنگلور ہے وہ 70% بنا ہوا ہے IT ایکسپورٹ کرنے والا. تو آپ ریسرچ میں, اکانومی میں ہم سے آگے ہیں, تو کیا ہم اپنی پبلیکیشن ہی دیکھ کے کہتے رہیں کہ ہم انڈیا سے آگے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پبلیکیشن نہیں, ایکچولی جو اکانومی میں نالج کی کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھنی چاہیے. پیپر ایک آسپیکٹ ہے, ظاہر پیپر سے پروفائل ہوتا ہے. ڈاکٹر فتح محمد مری سے ہماری گفتگو شنید چل رہی تھی. ڈاکٹر فتح محمد مری سندھ ایگریکلچر کہ ہم نے عرض کیا اس سے قبل وہ HEC میں بطور ایکٹنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی کام کر چکے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کی جو وسیع النظری ہے اس کے پیچھے یہ رول ہے کہ وہ بطور ممبر آپریشنز اینڈ پلاننگ اپنا لوہا منوا چکے. تو بہت سی باتیں رہ گئی, کچھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا ٹیلی فونک, غالباً ان کی بیٹری ختم ہو گئی سیل فون کی,
تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، کوشش کریں گے ڈاکٹر مری سے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی مزید ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی مزید معلومات، ضروریات ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، یونیورسٹیوں کے حوالے سے، اور گلوبل چیلنجز کے حوالے سے، پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے، ییلڈ کے حوالے سے، ایگریکلچر یونیورسٹیز پوائنٹ آف ویو سے تو یہ باتیں کریں۔ اور ایگریکلچر کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی بات رہ گئی، ہم ڈاکٹر مری سے پھر یہ بات کریں گے کہ گندم میں ہم کہاں تھے، کہاں رہ گئے، کپاس میں ہم کہاں تھے، کہاں رہ گئے، گنا ہمارا کہاں کھڑا ہے، مینگو کا کیا معاملہ ہے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا، اور پھر ہمارے جو پہاڑی علاقوں میں سیب ہے اور دیگر لوکل پھل ہیں وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں، فارسٹری کہاں کھڑی ہے، ان سب لنکیجز کی بھی بات کریں گے، لیکن پھر کسی اگلے پروگرام میں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔